बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह सूरह यूनुस में आज हम आयत नंबर 61 to 64 देखेंगे कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात का खुलासा किया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़मीन और आसमान की कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, चाहे वो ज़र्रा बराबर ही क्यों ना हो। अल्लाह के औलिया यानी वली कौन होते हैं, उनके लिए क्या खुशखबरियाँ हैं, इंशाल्लाह इन आयतों के ज़रिए हम देखते हैं और बड़ी कामयाबी अल्लाह के नज़र में क्या है। चलें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा तकूनु फ़ी शअनिन वमा तत्लू मिन्हु मिन क़ुरआनिन वला तामलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफ़ीज़ून फ़ीह वमा यअज़ुबु अन रब्बिक मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा वला अस्ग़र मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते किसी भी काम में, और ना आप तिलावत करते इस कुरान में जो कुछ भी है, और नहीं तुम अमल करते कोई भी अमल, मगर हम होते हैं तुम्हारे साथ मौजूद जब तुम मशगूल होते हो इन तमाम कामों में। और नहीं गायब ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब ज़र्रा बराबर भी, यानी आपके रब से ज़र्रा बराबर कोई शय ज़मीन और आसमान की गायब नहीं है आपके रब से, और ना ही छोटी इससे और ना ही बड़ी, मगर सब किताब मुबीन में रिकॉर्डेड है, दर्ज है। आयत नंबर 62, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। याद रखो, जिन्हें अल्लाह की दोस्ती यानी औलियत हासिल हो जाती है, ना उन पर कोई खौफ होता है और ना वो कभी गमगीन होंगे। आयत नंबर 63 and 64, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह जिसको अपना वली बना लेता है, तो ये वो लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो ईमान वाली ज़िंदगी गुजारते हैं और तक़वे पर ही कायम रहते हैं। उनके लिए खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में भी, नहीं तब्दील हुआ करते हैं अल्लाह की बात, अल्लाह का फरमान, यही वो बड़ी कामयाबी है। आयत नंबर 61 से इंशाल्लाह आगे हम तफसीर देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर जो है वो एक दीन पर अमल करने वाले और दीन को आगे पहुँचाने वाले के बारे में क्या कहा है कि उसको जो है बिल्कुल निडर होकर काम करना चाहिए, और किस तरीके से देखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमा तकूनु फ़ी शअनिन वमा तत्लू मिन्हु मिन क़ुरआनिन वला तामलून, के और नहीं आप होते हैं किसी काम में, और ना आप तिलावत करते इस कुरान में से कुछ भी, और नहीं तुम अमल करते। ये नहीं बोलकर आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम कोई भी अमल करते हो, हाँ, मगर जो है अल्लाह तुम्हारे साथ मौजूद होता है जब तुम इन तमाम कामों में मशगूल होते हो। सुभान अल्लाह, ये एक बहुत तसल्ली भरी आयत है हर एक दाई दीन के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि देखो, तुम जो है कुछ काम करते हो दीन का, या तुम तिलावत करते हो, या इसके अलावा कोई भी काम करते हो, अल्लाह तुम्हारे साथ मौजूद होता है। ये बात यहाँ पर देखिए कि क्यों बताई गई है।
یہاں پر دیکھیں کہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ کے دین کا کام کرتے ہو اور تمہیں جو مشکلیں اس میں آتی ہیں، کوئی دل دکھاتا ہے، تمہاری کوئی مخالفت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچیں کہ کوئی بھی جو ہے اسے دیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور یہ تسلی دے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ڈونٹ وری، میں تمہیں اس کا بہترین بدلہ دوں گا۔ اور اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھو اور اپنے تمام معاملات کو اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ اوپر سے دیکھ رہا ہے، تمہاری قربانیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے تم جو ہے وہ اپنی قربانیاں دے دے کر اللہ کے دین کا کام کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ اگر انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے تو اس کے اندر سے منافقت ہی نکل جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو ایک سوال اٹھتا ہے، میں یہ کام کیوں کروں؟ یہ دین کا کام کیوں کروں؟ کیونکہ میرے رب کا حکم ہے اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ عقیدہ الحمدللہ درست ہوتا ہے ہمارا، تو انسان کے دل میں خیال آتا ہے کیوں نہ میں یہ کام کروں جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے، دیکھیے کہ پیئر پریشر، دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی اتنی مخالفت جب آتی ہے نا تو وہ دین کو تو نہیں چھوڑتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اخلاق کو چھوڑ دیتے ہیں مخالفت پڑھنے کی وجہ سے۔ اور ہوتا کیا پتہ ہے آپ کو؟ تو یاد رکھیں کہ اخلاق کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ کے ساتھ کتنی بھی مخالفت ہو، کتنے بھی لوگ آپ کے دشمن بن جائے، مشکلات پیدا کریں، اخلاق کا دامن آپ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ چاہے دیکھیں کہ لوگ آپ کی بات مانیں یا نہ مانیں، آپ کو جو ہے یعنی کہ اس دین کو نہیں چھوڑنا ہے اور اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یاد ہے وہ بات کسی آیت پر میں نے کہا تھا کہ دیکھیں جب ہم جو ہے اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، دین کو آگے پہنچاتے ہیں، تو الحمدللہ وہ خیر امت میں آ جاتے ہیں، جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور یاد رکھے کہ قرآن کی نسبت آپ سے جڑ گئی تو آپ اہل قرآن جب ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ کی فیملی ممبر بن جاتے ہیں، آپ اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ تو یاد رکھیں بہترین اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اللہ کے اس دین کا کام کرتے جائیں۔ کیونکہ دیکھیں جب کوئی قرآن بندہ یعنی کہ کوئی بھی انسان جب یعنی کہ قرآن سے جڑتا ہے نا تو پھر وہ قرآن کو سمجھنے والا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اس کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے الحمدللہ اس کا اخلاق اعلیٰ ہو جاتا ہے، تو وہ لوگوں کو عمل کرتے ہوئے دکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن آپ کی زندگی میں آ رہا ہے اور وہ آپ کے عمل میں نہیں دکھے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے ہماری نیتوں کا پتہ ہے، جیسے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آیت میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم کوئی غائب تو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کوئی غائب تو نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کوئی چیز جو زمین اور آسمان کی ہو، چھوٹی یا بڑی ہو، وہ سب کتاب مبین میں درج ہے۔ جی ہاں، اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے واقف ہے، ہماری کوششوں سے واقف ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ نیکیوں کا ایک ایک بیج لگاتے جائیں اور اس پر جو ہے عمل کرتے جائیں، اور جنت میں بڑے بڑے باغات اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے ہمیں انشاءاللہ۔ اور دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ پہلے کے لوگوں پر جو تو نے بوجھ ڈالا ہے ویسا بوجھ تو ہم پر نہیں ڈالنا، یہ دعا بھی کرتے رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور یاد رکھیں جب اب لوگ کیوں اس پر پھر آسانی سے عمل نہیں کر پاتے ہیں، یہ دین پر عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ یاد رکھیں کہ جب لوگوں سے ہم رزلٹ چاہتے ہیں نا تو پھر انسان تھک جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں آپ انتھک کوششیں کرتے رہیں، انتھک محنتیں کرتے رہیں، تو لوگوں پر نظریں ٹکانا چھوڑ دیں، اللہ سے اجر پانے کی امید رکھیں۔ جب ہم اللہ سے اجر پانے کی امید رکھتے ہیں تو اللہ کے دین کا کام ہمیں تھکنے نہیں دیتا ہے۔ جی ہاں، اور یاد رکھیں اسی طریقے سے جب دین کا کام اللہ کی خاطر بندہ کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس دین کا کام نہیں کرتا ہے، نہ وہ لوگوں کی باتوں سے دین کو چھوڑتا ہے
اور نہ ہی جو ہے لوگوں کے کہنے پر دین کا کام کرتا ہے، اور نہ لوگوں کی تعریفیں پانے پر دین کا کام کرتا ہے۔ اور ہوتے 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 اسی طریقے سے الحمدللہ پھر وہ جو ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ کون ہوتے ہیں اللہ کے ولی؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 62 میں بتایا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک گٹس، ایک ڈیئرنگ آتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے الا، یاد رکھو، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے ولی بنا لیتا ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کون سے لوگ ہوتے ہیں یہ؟ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والی زندگی گزارتے ہیں اور وہ تقوی پر قائم رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ان دو آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ولی اللہ کی کوالٹی بتا دی ہے اور اس کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں۔ اور آج ضرورت ہے لوگوں میں بھی اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی۔ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنا لے، ولی بنا لے، کسی کو اگر وہ رسالت دے دے تو یہ جو ہے اللہ کا وہب ہوتا ہے، جیسے کہ الوہاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ آپ جو ہے یعنی کہ کچھ اچھے اچھے کام کر کے، کچھ انشاءاللہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایسے عمل ہیں جس کو کر کے ہم ولی اللہ کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں دیکھیں کہ وہبی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں انسان اپنے عمل سے لیتا ہے۔ اس میں سے ایک رسالت ہے۔ آج میں اور آپ چاہ کر بھی رسالت کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی اس کو اپنی مرضی سے اللہ سے مانگ نہیں سکتا ہے۔ اور اگر آج کے ٹائم پر کوئی ایسی دعائیں کرے کہ اللہ مجھے رسول بنا دے، رسالت دے دے، نعوذ باللہ یہ بہت حد سے بڑی ہوئی دعا ہوگی۔ ہاں، اللہ سے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تو اپنا ولی بنا لے۔ اور کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہ پہلے رسالت دی، نبوت دی، الحمدللہ یہ ایک کہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا عطیہ ہے، ایک گاڈ گفٹ ہے۔ ولیت بھی اللہ کی طرف سے ایک گاڈ گفٹ ہوتا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ کسی کو بھی جو ہے لوگ ولی کا درجہ دے دیتے ہیں یا ولی کا نام دے دیتے ہیں۔ چلیے رسالت کے بعد صحابہ کا درجہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا ہی درجہ آتا ہے نا۔ اس میں بھی سب سے بہترین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسانوں میں کسی کو ولیت دینا ہوتا یا چننا ہوتا یا یہ تا قیامت کسی کو بتانا ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے نہ جانے کتنے صحابہ تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیتے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو کبھی بھی ولی کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس پر ذرا غور و فکر کریں کہ کیا ان کا حال حلیہ ایسا تھا کہ وہ لوگوں میں اپنے آپ کو ولی اللہ کا درجہ کہلائیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ آپ ان کے ڈریسنگ کو دیکھ لیں، کیا وہ ایسے اس طریقے کے جھبے پہنا کرتے تھے کہ جو ہے یعنی کہ لوگوں میں ظاہر ہو جائیں یا لوگ اس کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے پوجنے لگیں اور جو ہے ان کی خدمت کرنے لگے اور ان کی جو ہے عبادت کرنے لگے؟ بالکل نہیں۔ ایسا بالکل بھی جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ معاملہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے عمل سے اللہ کے ولی بننا چاہتے تھے۔ اور الحمدللہ تقریباً جو ہے وہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں کہ ولی اللہ کون ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، تقوی پہ زندگی گزارتے ہیں، اس طریقے کی باتیں۔ چلو ٹھیک ہے، ایک سوال اٹھتا ہے پھر کیا آج کسی کو ولایت مل سکتی ہے؟ کیا آج بھی کوئی اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ جی ہاں، آج بھی کچھ ایسے عمل ہیں جس کو کرنے کے بعد آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، اور کوئی بھی انسان بن سکتا ہے۔ ہم پرٹیکولر کسی کے اوپر یہ ٹائٹل نہیں لگا سکتے اپنی مرضی سے۔ چند کچھ کام ہیں ایسی 4 سے 5 انشاءاللہ اس پر ذرا روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی میں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو دیکھیے کہ اللہ سے شدید محبت آپ کو ولی اللہ بنا سکتی ہے۔ جی، یعنی ایسی محبت نہیں کہ بس یعنی کہ بالکل جو ہے عام لوگوں سے کی جاتی، جی نہیں، شدت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ ایسی محبت کہ
वैसी मोहब्बत किसी और से ना हो। कैसे ये मोहब्बत हमें मिल सकती है? तो फ़राइज़ अदा करके। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो भी हुक्म दिए हैं उसको फ़र्ज़ समझकर उसको बिल्कुल आसान तरीके से मुझे और आपको करना चाहिए। और फिर उसके बाद देखें, याद रखें कि जब तक कोई भी इंसान ख़ुद जो है वो यानी कि अल्लाह के फ़राइज़ का एहतमाम नहीं करता है, आप उसको वलीउल्लाह नहीं कह सकते हैं। आज के ऐसे लोग जो कि जिनको लोग पूछते हैं वलियों के नाम पर, बुज़ुर्गों के नाम पर, पीरों के नाम पर, आप ज़रा उनके हालात और इन पॉइंट्स को ज़रा सा ना कंपेयर करके देखें, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अल्लाह के जो भी बाउंड्रीज़ है, हुदूद है, उसको पामाल नहीं करना है, जैसे कि आज लोग करते हैं, है ना, कि लोग सोचते हैं कि नहीं भाई आज हम वलीउल्लाह बन गए हैं, पीर बन गए हैं, तो हमारे और जो है मुरीदों के दरमियान कोई पर्दा नहीं रह गया। जी नहीं, आज देखिए कि पीरी मुरीदी के नाम पे जो बेहयाई की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह सभी के सामने इस बात का खुलासा है। आज किसी से कोई बात छुपी हुई नहीं है। तो बिल्कुल भी जो है वो इस चीज़ को अल्लाह के जो बाउंड्रीज़ है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने महरम गैर महरम की जो हुदूद रख दी हैं उसको पामाल नहीं करना है। और पर्दे का बहुत ज़्यादा एहतमाम ये लोग नहीं करते हैं। आज देखें कि अगर आज यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से बैत लिया करते थे, लेकिन मर्दों के हाथ पर हाथ रखते थे लेकिन औरतों के नहीं। तो आज के जो ये पीर जो अपने आप को पीर, बुज़ुर्ग और नाउज़ बिल्लाह क्या क्या टाइटल जो दे देते हैं, तो अस्तग़फिरुल्लाह, वो ख़ुद को क्या नबी से ज़्यादा पाक साफ़ समझते? नाउज़ बिल्लाह। हैरानी होती है ऐसे लोगों की बेवकूफ़ी पर। फिर एक बात मैं आपसे कहूँ कि ऐसे किसी से पूछा कि भाई आपके ये जो पीर साहब है इनकी कब्र इतनी बड़ी क्यों जो है वो बनाई गई है? तो कहा गया कि अरे उन्हें अपना कमरा, उन्हें अपना बेड बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उसी सामान के साथ जो उनके बेडरूम में था, उनके बेड के साथ ही उन्हें जो है कब्र में दफन कर दिया गया। कितनी हद से बड़ी हुई बात है। फिर पूछा गया अगर अच्छा आप जानते थे इनको कौन है? तो हाँ, सारे लोग पीर साहब कहते थे, हमने ऐसा कभी देखा तो नहीं, जाना नहीं। अच्छा ठीक है, इनकी इबादत, इनकी नमाज़ों के बारे में? बोले वो तो कभी नहीं देखा इनको इबादत या नमाज़ पढ़ते हुए। अस्तग़फिरुल्लाह। क्या ऐसे राह से भटके हुए लोगों को जो है वो फॉलो करना चाहिए? हर बंदा अपने आप पर ख़ुद ये जो है वो सवाल लागू करे और इसको सोचने की कोशिश करे। याद रखें कि अगर समझिए कि दुनिया की सारी औरतें भी जो है ना, यानी कि औरतों से भी ये नहीं इन लोगों को पर्दा करना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने अपने ऊपर इन चीज़ों को जो है वो हलाल कर लिया है। सारे औरतों के ऊपर से इन्होंने पर्दे हटा दिए हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। फिर उसके बाद देखिए कि आप जो है वो नवाफिल के ज़रिए बहुत ज़्यादा जो है वो नवाफिल अदा करके भी अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से अल्लाह आपको अपना वली बना लेगा, दोस्त बना लेगा। इसी में और एक पॉइंट आप ऐड करें, चौथा पॉइंट, कि कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करना, यानी सिर्फ नमाज में नहीं, रोज़े में नहीं, बल्कि आपके हर काम में, आपका सोना, उठना, बैठना, इवन आप छोटे से छोटा काम भी कर रही हैं तो वो आप अगर इबादत में शुमार करना चाहती हैं तो फिर आपको अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं तो अल्लाहु अकबर कहें, उतर रही हैं तो सुभान अल्लाह कहें। ऐसे घर के और भी कामकाज होते हैं जिसमें हम अल्लाह का ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं, तो अल्लाह की क़ुर्बत हमें हासिल होती है और फिर उस अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आता है कि अल्लाह हमें अपना दोस्त बना लेता है। पाँचवा पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हो कि इताअत पर हर वक्त जो है वो अमल पैरा होना, हर वक्त सिर्फ अल्लाह की इताअत करते रहना। ऐसा नहीं कि हाँ भाई मैं तो उस वक्त ही अल्लाह की इताअत यानी अल्लाह का कहना मानूंगी जब मेरा मतलब है, जब अल्लाह से मुझे कोई काम निकलवाना है तभी मैं अल्लाह का कहना मानूंगी। जी नहीं, ऐसे लोग अल्लाह के वली कभी नहीं बन सकते। याद रखें कि जब एक इंसान ऐसे कुछ चीज़ों को जब फॉलो करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला उसको अपना वली बनाता है और होते होते वो इतने यानी कि बेहतरीन काम करता है और अल्लाह सुब्हाना ताला उसको जन्नत तक पहुंचा देता है। सुभान अल्लाह। याद रखें कि मेरी और आपकी मंजिल जन्नत नहीं है बल्कि अल्लाह की रज़ा है।
यार ये होना भी यही चाहिए। जब हम अल्लाह की रज़ा पे ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी मकाम पर हमें जन्नत में ले जाकर बिठा दे, चाहे वो चांदी की कुर्सी पे बिठा दे, चाहे वो सोने की कुर्सी पर हमें बिठा दे। असल मकसद मेरा और आपका जन्नत हासिल करना नहीं, अल्लाह की रज़ा हासिल करना होना चाहिए। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, आप किसी के यहाँ जाते हैं एज ए गेस्ट, वहाँ पर गए, आप जिसके यहाँ गए हैं तो उसकी मर्ज़ी ना, आपको वो बेडरूम तक ले जाए, आपको ड्राइंग रूम में ही बिठा कर रखे, या आपको जो है वो कॉमन रूम में बिठा कर रखे, गेस्ट रूम में बिठा कर रखे, वो उसकी मर्ज़ी। उसी तरीके से जो लोग अल्लाह की मुलाकात में अल्लाह की रज़ा के काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उनसे राज़ी होकर वो जो है वो जन्नत में आला मकाम अल्लाह ताला उसको अता करता है। और फिर इसी तरीके से जब ये वलियत वाले हम काम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे अंदर तक़वा पैदा करता है। और सूरह माइदा में अल्हम्दुलिल्लाह हमने तक़वे की बहुत खूबसूरत डेफिनेशन देखी ना, कि उनके अंदर तक़वा आता है, फिर वो कुछ काम गलती कर लेते, फिर तक़वे पर आ जाते, फिर होते होते वो ahsan दर्जे को पहुँच जाते हैं, एहसान के दर्जे को पहुँच कर अमल करते हैं। और एहसान का दर्जा क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम के एक कौल के मुताबिक कि एहसान ये है कि जब इंसान जो है वो नमाज की हालत में हो या ऐसे, तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो अल्लाह को देख रहा है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल, तो कम से कम वो इतना तो एहसास कर ले कि अल्लाह उसको देख रहा है, ये एहसान है। फिर मैंने कहा ना पीछे कि हर वक्त बंदे को फिर ये सोच रहती है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और जब उसको ये सोच रहती है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बंदा बहुत ही ahsan तरीके से जो है वो काम करता है। और जो बात आई ना यहाँ पे कि अल्लाह ताला हमारे हर अमल को देख रहा है, तो होते होते बात यहाँ तक जब उसको ये बात समझ आ जाती है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, और फिर वो अल्लाह की रज़ा के सारे काम जो है वो करने लगता है। सुभान अल्लाह। तो इसी तरीके से याद रखें कि ये जो है वलियत का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसको क्लियर करें। और याद रखें कि अब एक बहुत सारे सवालात ना, तो इंशाल्लाह आगे आगे हम देखेंगे कि और क्या वो चीज़ है जो इस तरीके से अल्लाह ने उसका खुलासा किया है। तो याद रखें कि वलीउल्लाह वो होते हैं कि जिसके चेहरे को देखकर अल्लाह याद आ जाए, और अमल के रास्ते से वलियत मिलती है, ना कि इस तरीके के करामात के रास्तों से वलियत मिलती है। आप जो हैं अल्लाह की रज़ा के अमल करते रहें, और इंशाअल्लाह फिर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको वलियत के दर्जे तक पहुंचा देगा। इंशाल्लाह उसी को हम आयत नंबर 64 में जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि किसी को अगर समझे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वलियत देते हैं, कोई अल्लाह का वली बनना चाहता है, तो 2 शर्त यहाँ पे दी गई हैं, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ऐसे शख्स के लिए क्या फ़ायदा है कि जो अल्लाह का वली बन जाता है। आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते, लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। जी हाँ, कि उनके लिए, कौन? ये जो औलिया अल्लाह होते हैं, इनके लिए जो है वो खुशखबरी है, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। और ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से ये बात फिक्स है, ला तब्दीला, नहीं तब्दील हुआ करता है ये जो अल्लाह के ये नहीं कलिमात है, अल्लाह का फरमान, अल्लाह का हुक्म। और अल्लाह सुब्हाना ताला जिसे ये दुनिया और आखिरत की खुशखबरी दे दे, तो ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही वो अज़ीमुश्शान जो है वो बहुत बेहतरीन कामयाबी है। अब देखिए इस आयत पे सहाबा ने पूछा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये दुनिया की खुशखबरी क्या है, ये आखिरत की खुशखबरी क्या है। देखिए आखिरत की खुशखबरी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि जन्नत है, वो तो हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि आखिरत की उनकी खुशखबरी कौन सी है, जन्नत है। लेकिन दुनिया की खुशखबरी क्या है, इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया की बशारतें क्या होती है। देखिए एक एक बंदे मोमिन जब अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की किताब को, अल्लाह के दीन को जो है वो लेकर चलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला उसके इखलास को देखते हुए, उसकी कोशिशों को देखते हुए उसको दुनिया में ये खुशखबरियां देते हैं कि जैसे कि समझिए कि उसने कोई अच्छा नेकी के काम का ख्वाब देखा, ठीक है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उस ख्वाब को पूरा कर देते हैं।
خواب کی حقیقت کیا ہے کہ دیکھیے انبیاء اور رسول جو خواب ان کا جو خواب ہوا کرتا تھا وہ تو الحمدللہ ایک وحی کی صورت ہوا کرتی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا کرتے تھے. عام انسان انبیاء اور رسول سے ہٹ کر جو خواب دیکھتے ہیں نا تو سمجھے کہ اس کا سمجھے کہ 49 پارٹس ایسا ہوتا ہے کہ اتنا پرسنٹ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ عام انسان کے خواب کی جو ہے وہ تعویل ہو جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کس کے خواب کو سچا کرتے ہیں؟ وہ 49th پارٹ جو ہوتا ہے ہاں اتنا پرسنٹ جو ہوتا ہے کس کا خواب؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اپنا ولی بناتے ہیں نا تو اس کے خواب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا کرتے الحمدللہ. کہ جس کو دنیا کی زندگی کی بشارت کہا گیا ہے یہ ایک ولی اللہ کی جو ہے وہ پہچان ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور کس طریقے سے دیکھیے کہ الحمدللہ آپ نے بھی کبھی نہ کبھی کوئی ایسا خواب دیکھا ہوگا ضرور جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اشارہ دیا کہ یہ خوبصورت جو نعمت ہے اللہ کی ایک رحمت ہے کہ وہ اپنی کتاب کی سمجھ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے. اور وہ دیکھیے کہ سمجھ تو دے رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ لیکن اس کو سننے کی پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق بھی بہت بڑی توفیق ہے اس رب کی طرف سے الحمدللہ. تو اس خواب کی تعویل مجھے اور آپ کو نہیں سمجھ آئی تھی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کا اشارہ دے دیا تھا لیکن ہمارے اندر اتنی حکمت نہیں ہے کہ اللہ کی باتوں کو ہم سمجھ سکے. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر اچھا پھر دیکھیں کہ دوسری کیسی کون سی دنیا میں جو ہے وہ خوشخبری ہوتی ہے کون سی یہ بشارت ہے کہ دیکھیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول انسان نیکی کرتا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ یعنی کہ اس کی یہ نیکی اس کا یہ نیک کام صرف اس کے اور اللہ کے درمیان اس کے رب کے درمیان ہی جو ہے محدود رہے لیکن لوگوں میں عام ہو جاتی ہے بات لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور لوگوں میں جو ہے اس کی باتیں ہوتی ہے لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب دیا کہ یہ چیز کیا ہے کہ اللہ کے دین کی وجہ سے اللہ کی کتاب کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کریں آپ کو پسند کریں آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ خوشی محسوس کریں تو یہ اصل میں دنیا کی بشارت ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہ دنیا کی بشارت ہے. وہ نہیں چاہتا ہے بندہ کہ مشہور ہوں مجھے شہرت ملے لوگوں میں میری تعریفیں ہوں ٹھیک ہے یا لوگ مجھے بہت فیمس کریں نہیں اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ اس کو شہرت دیتا ہے اس کو مشہور کرتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اور دنیا کی بشارت کیا ہے کہ موت کے وقت فرشتے اس کو نفس مطمئنہ کی طرح کہتے ہیں ارجی الی ربی کی راضیۃ المرضیہ کہ جا تیرے رب کی طرف راضی اور خوشی ہوتے ہوئے. الحمدللہ یہ ہے ولی اللہ کے جو ہے وہ ولیوں کی نشانی کہ اس طریقے سے دنیا میں انہیں خوشخبری دی جاتی ہے. دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ولی اللہ وہ ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے کہ یہ وہ شخص ہے یہ وہ اللہ کا وہ بندہ یا بندی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کو دیکھ کر ہمیں رب یاد آ جاتا ہے اسے دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں پھر ہم تھوڑا سا کمپیر کریں گے آج لوگوں نے جس کو ولی بنایا ہے آج لوگ جس کو درجہ دے رہے ہیں ولیت کا کیا یہ پوری باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو اللہ کی کتاب سے جو ہم سیکھ رہے ہیں یا ہمیں مل رہی ہے کیا وہ بالکل میچ کرتی ہے ان سے؟ اور دیکھیے کہ بالکل صحیح جو بات ہے کہ عمل کے راستے سے انسان کو ولیت ملتی ہے نہ کہ اس طریقے سے ڈھونگی بنا کر کے کہ لوگ اپنا حلیہ بنا لیں اور اندر کوئی ان کے ایمان نہیں ہے کوئی تقوی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اب یہ ہو گیا اچھا پھر ایک بیسک میں نے آپ کو فرق بتایا تھا کہ رسول اور جو ہے وہ ولی میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیے رسول جو ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں معجزات دیتے تھے. معجزات حقیقت پہ بیس ہوتے تھے
رسول انبیاء کے سوا کسی کو نہیں ملتا تھا، لیکن جو ولی ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ولیت دے دیتے ہیں، ان کو کرامات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اچھا، فرق کیا ہے دونوں میں؟ معجزے صرف رسولوں کو اور کسی کو نہیں، لیکن کرامات ایک ایسی جو ہے اللہ کی، سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی عطا کرتا ہے، کسی کو بھی۔ کرامت کی بات کر رہی ہوں آپ سے میں۔ آج لوگوں نے کرامات کو فکس کر دیا ولیوں کے ساتھ، جی نہیں، کرامات جو ہے وہ بس کوئی چیز کسی کے ساتھ ہو جانا اس طریقے سے جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ۔ اب آپ دیکھیں کہ کئی ایسے نان مسلمس بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی نا کچھ پاورز ایسے کچھ لوگوں کے اندر ہوتا ہے، اللہ عالم کس طریقے سے ان کے پاس آتا ہے نہیں آتا ہے، تو نعوذ باللہ کیا ہم ان کو اللہ کا ولی قرار دے دیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اور دیکھیے کرامات جو ہوتی ہے نا، یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا کر دیتے، کسی کو بھی، کافر ہوگا، فاجر ہوگا، نافرمان ہوگا، بے نمازی ہوگا، مطلب کسی کو بھی مل سکتا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن اس میں دیکھیں کہ جس طریقے سے اب یہاں پر کچھ ایک واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، لیکن الحمدللہ صحابہ نے اپنے دوسرے صحابہ ساتھی کو ولی کا درجہ نہیں دے دیا، ان کو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ چڑھ کر نہیں مانے، اللہ کے درجے تک ان کو نہیں پہنچا دیا۔ فار ایگزامپل ایک وقت کا واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدینے میں بیٹھے، انہوں نے اپنے کچھ مسلمان ساتھیوں کو جو ہے وہ شام میں جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ اب وہاں پر جو ہے جو صحابی جن کو امیر بنایا گیا تھا، تو ساریہ نام کے جو ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گئے تھے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں مدینے میں بیٹھے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک منظر دکھایا کہ دشمن فوج جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، مسلمانوں کو انہوں نے گھیر لیا ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ اب ہوا کیا، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منظر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے جو جملہ نکلا نا، دیکھیے اس وقت نہ کوئی مائک، نہ فون، نہ کوئی ایسا سورس آف میڈیا کہ یہاں سے وہاں ہم بات پہنچا سکے، کہاں مدینہ اور کہاں شام۔ جو جملہ نکلا نا تو اللہ کے حکم سے وہ جو جملے وہ جو کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ سنائی دیا کہ پہاڑ پر چڑھ جاؤ، پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ ان کے کانوں میں، ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑی، اور ان کے انسٹرکشن کو انہوں نے جو ہے وہ فالو کیا، سلوگن، ٹھیک ہے، فالو کیا، اور اللہ کے حکم سے وہ بچ گئے، الحمدللہ جنگ جیت گئے وہ۔ خیر واپسی جب ہوئی ان کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ واقعہ شیئر کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا اور انہوں نے اپنا، تو دیکھیے کہ یہ ایک کرامات ہی ہو گئی۔ کرامات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کا روٹ لیٹر نکالیں آپ تو کرم کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو بھائی اس کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کچھ بھی کسی کو بھی کر کے دکھاتے۔ ہاں کوئی اس کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کوئی غلط استعمال کرتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اس کا صحیح استعمال کر لیتا ہے الحمدللہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہترین کرامات ایمان اور تقوی کے ساتھ آتا ہے۔ اب آپ ایسا سوچیں کہ نہیں بھائی کوئی ایسا فاجر، فاسق، نافرمان انسان ہے، بڑا کرامات کرتا پھرتا ہے، تو آپ اس کو ولی اللہ نہیں بول سکتے۔ وہ تو بس ایک کچھ پاور اللہ نے اس کو دے دیا، اس کے بیس پہ وہ کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے وہ۔ پھر ایک اور واقعہ، اگر امام بخاری رحمت اللہ کی اگر آپ کو یاد ہے کہ ان کی پیدائش کے وقت نابینا تھے، وہ نابینا تھے، اس کے بعد ان کی ماں نے اس قدر دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، حالانکہ بڑا دکھ ہوا ان کو کہ ایک بیٹا ہے میرا وہ بھی نابینا ہے، اور جو ہے وہ بڑی پریشان تھی، تو لوگوں نے آ کر ان سے کہا کہ چلو ہم فلاں بابا جی کے درگاہ پہ جاتے ہیں اور ان سے دعا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تو جھولی اللہ کے سامنے پھیلا لی کہ اللہ اب میرے یہ دن آ گئے کہ لوگ مجھے غیر اللہ کی طرف بلائیں گے مانگنے سے،
نہیں، بس تو ہی جو ہے وہ دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی ذات نہیں دینے والی۔ اور الحمدللہ اللہ نے ان کی بینائی ایسی لوٹائی کہ دیکھیں آپ کی بالکل یعنی چراغ کی دھیمی جو ہے وہ لائٹ میں بھی انہوں نے اتنی بخاری شریف لکھی۔ سوچے ذرا آپ، یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے ولی اللہ ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی دیوی ایسے نعمتوں کا بہترین استعمال کیا، غلط استعمال نہیں کیا اس کا۔ یہ اتنے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ بھائی ان کے لیے جو ہے وہ دنیا میں بھی جو ہے وہ خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ دیکھیے اللہ سے لگے رہیں، جڑے رہیں، یہ چھوٹی بڑی خوشخبریاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دوں گا میں، شک مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے فرمان کو، اللہ کے اس وعدے کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ آج دیکھیے کہ اپنے حصے کا کام کرتے رہیں، مت لوگوں سے تعریفیں لینے کے لیے کریں اور لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے، یہ تو فری آف کاسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے دیں گے، اس کی نیت تو کریں ہی نہ بالکل بھی۔ آپس میں چلے ہم کسی کی بات نہ کریں، ہم آپس میں ہی بات کریں، نہ آپ مجھے جانتی ہیں نہ میں آپ کو جانتی، بائی فیس ہم کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں، لیکن ایک دین کی وجہ سے، ایک ایمان کے اور ایک تقوی کے نام پر، ایمان کے نام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سے جوڑا۔ اللہ نے ہم کو کتنی عزت اور محبت دی ایک دوسرے کے لیے، الحمدللہ۔ آپ گواہیاں دے سکتے ہیں اس چیز کی۔ ایسے بھی جو لوگ ہم سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ایک اللہ کے کلام کی وجہ سے نا، کہ اللہ کا ایک واحد کلام ہے جس نے ہمیں جوڑ رکھا ہے، ایک دوسرے سے یعنی محبت سے پیش آنا، یا ایک دوسرے کی تعریف کرنا، یا ایک دوسرے سے جو ہے دل میں پیار محبت رکھنا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ تو بھائی میرے لیے تو دنیا کی خوشخبری ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، الحمدللہ۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں بالکل یہ سارا آل اوور جتنے بھی ہم نے 3-4 آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ولی اللہ کا نقشہ کھینچا ہے، اب اس کو دیکھیں آپ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے ولایت کا جو تعلق ہوتا ہے نا، نہ وہ آستانوں سے ہوتا ہے، نہ چلوں سے ہوتا ہے، نہ کوئی جھبا پہن کے آ گیا ہے، مالائیں ڈال کے آ گیا ہے، اور نہ کشف سے ہوتا ہے کہ کسی نے بھائی الٹا پھلٹا کرامت دکھا دیا تو ولی اللہ ہو گیا ہے، یا پھر بڑے بڑے بال رکھ لیے اور پگڑی باندھ لی، ہرے کپڑے پہن لیے، اورنج کپڑے پہن لیے، جی نہیں، ولایت کا تعلق ان تمام چیزوں سے بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ دیکھیے کہ لوگوں میں یہ بات نا عام کرنی چاہیے ہمیں کہ اگر سمجھیے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ولی نہیں ہے، یہ ایسے لوگ ولی کبھی نہیں بن سکتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے ولی کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں پھر کون ہو سکتا ہے؟ سیدھی سی بات، دیکھیے اللہ کی شریعت پر جو رہ کر، ٹھیک ہے، عبادات کو بھی انجام دے اور زندگی کے تمام اپنی ذمہ داریوں کو بھی جو نبھاتا ہے، وہ اصل میں ولی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ کی آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کتنے لوگوں کے گھروں میں کہ جو ہے تصویریں لگی ہوتی ہے باقاعدہ۔ ہاں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چلے ٹھیک ہے الحمدللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی صحابہ میں سے آج تک آپ نے نام سنا؟ صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ہم نے ان میں سے کبھی کسی کا نام نہیں سنا۔ نعوذ باللہ آج جو مشہور کچھ ولیوں کا نام لیا جاتا ہے، ہسٹری میں تو ان کا کہیں نام ہی نہیں ملتا ہے، یہ کہاں سے چلے آئے؟ اور اتنا ریسپیکٹلی بولیں گے وہ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، اچھا وہ کیا کرتے تھے دین کے لیے، انہوں نے کیا کیا ہے وہ تو پتہ نہیں ہم کو، اچھا نمازی بھی پڑھتے تھے کہ نہیں، وہ تو پتہ نہیں ہم کو۔ بھئی اگر آپ اتنا ہی کسی کو فالو کرتے ہو، آپ اتنا ہی ان سے محبت کرتے ہو، تو پھر ان کی باتوں کو صحیح طریقے سے فالو کرو نا۔ اگر وہ تو چلے گئے، قبر میں چلے گئے، کوئی ان سے پوچھنے نہیں جا رہا ہے بھئی آپ نے اللہ کے دین کے لیے کیا کام کیا، جو چلا گیا وہ میرے اور آپ کے لیے غائب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے بیچ کا معاملہ اس کو پتہ ہے، رب کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں اور آپ بالکل بھی ان تمام باتوں کی کہنا چاہیے کہ کوئی ایسی ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کے بھی بارے میں اتنی غائبانہ باتیں لوگوں میں پھیلاتے پھریں، وہ ایسے تھے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، اللہ عالم، اللہ عالم۔ دیکھیے آپ کے سامنے کوئی کہے تو بھائی اللہ کو بہتر پتہ ہے،
بیکاز ہمیں تو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے نا، تو ہم بالکل اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہ کہیں جس سے نعوذ باللہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر اس کی بات دیکھیے کہ ہاں یہ تصویر میں آپ سے کہہ رہی تھی نا، ہوتے ہوتے لوگوں نے جو ہے وہ تصویر کی شکل دے دی. کئی گھروں میں تو باقاعدہ لائن سے ایک ایک دیواروں پہ تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہے. اور تصور کیا ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہی جب ہم ان کی شکل دیکھ لیتے ہیں نا تو ہمارا دن بہت اچھا جاتا ہے. استغفر اللہ. ایسے لوگ، ایسے عقیدہ رکھنے والوں کی نمازوں کا پتہ نہیں. دیکھیے جس نے فجر پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فجر کی 2 رکعات دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا. اس کو اہمیت نہیں دی لوگوں نے. اور تصویریں لگا کے بابا جی کی، اور اس میں عورتوں کی تصویریں، مردوں کی تصویریں. کئی گھروں میں تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے تصویر دیکھا ہے، ننگا آدمی بیٹھا ہے بالکل برہنہ. ہاں اس کے پرائیویٹ پارٹ پہ ذرا سا کپڑے کا ٹکڑا لگا ہوا ہے بس. اور یہ مسلم گھر کا حال میں آپ کو بتا رہی ہوں. بڑی حیرانی کی بات ہے، حیرانی کے ساتھ ساتھ افسوس کی بھی بات ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ جس دروازے پر اگر سمجھیے شوق یا اگر کوئی کتے وغیرہ رکھتا ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تصویریں جو لگا کر رکھتے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو شیطان تو ڈیرا ڈالے گا نا اپنا وہاں پر، اور شیطانی عمل ہوتے رہتے پھر. اور پوچھو تو وہ ہمارے بزرگ صاحب ہے، وہ ہمارے پیر صاحب ہیں، تو بھائی کیوں یہ بزرگ صاحب پیر صاحب اپنی پوجا کروا رہے ہیں تو پوجا ہی کہنا چاہیے ان کو. تو مالائیں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں. اور کیا عقیدہ ہے لوگوں کا، اللہ رحم کرے اور ہدایت دے ان کو، صحیح سمجھ دے ان کو، تاکہ دنیا میں جیتے جی مرنے سے پہلے یہ ولیت کا پردہ ان کی نظروں سے ہٹ جائے. کیوں مجھے ایسے آیتوں پر پتہ ہے ابھی یعنی کہ فیل ہوتا ہے کیوں بہت سارے جو ان کے ملا ہیں، ان کے مولانا صاحب ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے کیوں منع کرتے. ایسی آیتوں پر پھر انگلیاں اٹھتی ہے اور سوال اٹھتے ہیں کہ بھائی اللہ نے تو منع کیا ہے اس کو نہیں کرنا ہے، اور آپ تو ہمیں جو ہے وہ اسی چیز کی طرف بلا رہے. پھر ان کے پاس کون جائے گا، پھر ان کی جیبیں کون بھرے گا. یہ ہے. یعنی آپ سوچیے ذرا کہ کس طریقے سے یعنی کہ اتنا لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے یعنی گمراہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اور یہ تمام چیزیں اللہ کی قدر کو دل سے ختم کر دیتی ہے. اب بھائی جب کسی کے دل میں اللہ کی قدر ہی نہیں رہی تو اس کی محبت، اس کی کتاب کی کیا اہمیت ہوگی، اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جو ہے وہ اہمیت ہوگی. بہت افسوس کی بات ہے، بہت ہی. لاسٹ میں بس یعنی کہ دیکھیں کہ آپ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ ولی اللہ ہے تو آپ کو 2 چیزوں پر اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اس کو دیکھنا ہے. کیا یہ بندہ ایمان والا ہے، کیا اس کے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے. آخر میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اپنا سچا اور اچھا ولی بنائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی کہ بالکل، اور جو اس کی بنیاد ہے ایمان اور جو ہے تقوی کے بیس پر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اپنا محبوب دوست بنائے، ہمیں بھی اپنا جو ہے وہ اچھا ساتھی بنائے. آمین یا ربی. جزاکم اللہ خیر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.